अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन की शुरुआत सूरह अल-निसा की आयत नंबर 17 से हुई। 17 चले तारीख से। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। दरअसल अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है जो जहालत यानी नासमझी से बुराई कर बैठते हैं और फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं। तो यही लोग हैं जिनकी तौबा अल्लाह कबूल करता है और अल्लाह अलीम व हकीम है। तौबा के सिलसिले में हमारे यहाँ ये तसव्वुर बड़ा आम है कि गलती कर ली, ज़बान से तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज दोहरा लिए हमने, और ये एक आम है। हम समझते हैं कि तौबा किसे कहते हैं, यानी गलती हुई, गलती को हमने महसूस किया, गलती को जान लिया, या गलती के बारे में किसी ने हमको इन्फॉर्म कर दिया, तो उस वक्त हम बिला तकल्लुफ़ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर का मामला करे, ये अल्फाज हम कह देते हैं। लेकिन कुरान मजीद में इस पूरे तसव्वुर को बड़ी वजाहत से पेश किया गया है कि तौबा असल में कहते किसे हैं। सिर्फ ज़बान से कह देने की का नाम है तौबा, या अमली तौर पे उसका मुसलसल कोई एक अमल है जिसको तौबा कहा जाता है। अल्फाज की वजाहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, महज तर्जुमा अगर देख लिया जाए कि अल्लाह ताला उन लोगों की तौबा करता है, यानी उन लोगों के गुनाहों को माफ़ करता है, उन पर रहम करता है जो नादानी की वजह से गलती करते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जानबूझ के गलती ना हो, गलती से गलती हो जाए। दूसरी चीज़ ये है, फिर वो बस उनको जैसे ही रियलाइज़ होता है, फ़ौरन वो उस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, ये हमसे गलती हो गई है और इस गलती के लिए हम शर्मिंदा हैं, और शर्मिंदगी के इज़हार के लिए जो भी उनके तरीके हो सकते हैं उसको मुकम्मल करते हैं। यहाँ पे चंद अल्फ़ाज़ वो भी हैं जो कुरान में दीगर जगहों पे मज़कूर हैं, उनमें से एक ख़ास लफ़्ज़ है इस्लाह, कि वो इस्लाह भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद में वापस नहीं आते हैं। तो इस्लाह का मतलब ये हुआ कि ये गलती अगर गलती से हमसे हो गई और फिर हमको फ़ौरन रियलाइज़ हुआ कि ये हमसे मिस्टेक है, तो उसके बाद फ़ौरन हम तौबा करते हैं, दिल हमारा बिल्कुल उसमें शर्मिंदा होता है, हम महसूस भी करते हैं अंदरून से, और ये वो चीज़ें हैं जिसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हम खुद अपने आप में महसूस करते हैं कि अंदरून से हमारी शर्मिंदगी क्या होती है और इज़हारे और नदामत क्या है। फिर उसके बाद में जो गलती की है, उस गलती को रिपीट ना किया जाए और उस गलती को सही करने के जितने तरीके हो सकते हैं, उनको सही कर लिया जाए। अब गलतियाँ बहुत सी हो सकती हैं, किसी का हक़ मार लिया, किसी को ज़बान से ही कुछ कह दिया, कई मर्तबा हम लोग बहुत हल्के अंदाज़ में लोगों पे कमेंट पास कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिससे किसी का दिल दुखता है, उन गलतियों की इस्लाह कर लें, माफ़ी, तलाफ़ी या उसके अलावा जो भी तरीक़े पॉसिबल हो सकते हैं, उन सबको अपनाया जाए और उसके बाद में उनको रिपीट ना किया जाए। तो अब जो लोग ऐसा करते हैं, फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करता है, उनकी तौबा को कबूल करता है। और ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह ताला अलीम है और हकीम है। अल्लाह जानता है इंसान के मिज़ाज को कि अल्हमाहा फुजूरहा व तक़वाहा, और अल्लाह हकीम भी है, अल्लाह मौका देता है, समझता है इंसान को कि इंसान गलती करता है, और उसके साथ में ये भी इम्कान है कि अगर सही रास्ता दिख जाए तो उस पे चलता भी है। देखिए, उर्दू के तराजिम में जब हम देखते हैं तो जैसे यहाँ हमने ब्रैकेट में जहालत के आगे नासमझी लिखा, कहीं नादानी मिलता है कि नादानी से, नासमझी से एक काम हो जाए, तो पहले हम ये समझ लें कि ये नासमझी और नादानी है क्या। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हर इंसान को समझ और दानाई के साथ पैदा किया है, उसकी सलाहियत है उसमें। तो उसका नासमझ होना या उसका नादान होना मिन जानिब अल्लाह नहीं है, ये उसने अपने ऊपर ओढ़ ली है, क्योंकि उसने इल्म का हुसूल नहीं किया। वही इल्म जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हम उसका जिक्र अक्सर करते हैं कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। तो जब रसूल मकबूल जिनसे कितनी मोहब्बत हमें इसमें कुछ कहने की गुंजाइश नहीं, कितनी जज्बाती हमें लगाव है कहने की जरूरत नहीं है, उनके इस कौल को कोई भूला भी नहीं है, अक्सर जिक्र होता है। लेकिन फिर हम ये क्यों नहीं महसूस करते कि जब इल्म का हुसूल फर्ज है हर मुसलमान पे, मर्द हो या औरत, तो हम इल्म हासिल क्यों नहीं करते। इल्म क्या है? किसी भी नावाकिफ से वाकिफ होना, यानी अपनी समझ को, अपने फहम को वसअत देना, फैलाना।
تو اگر نادانی یا ناسمجھی ہے تو وہ اپنے وجہ سے ہے، صلاحیت اللہ نے دے دی تھی، ہر انسان میں ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب یہ لفظ جو ہے جس کا یہاں ذکر کا سوا بجہالت، تو جہل جو ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ مادہ ہے جیم، دو چشمی ہے اور لام۔ اس کا ایک معنی جو یہاں ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے واقفیت نہ ہو ان کی واقفیت حاصل کیے بنا اس راستے پہ قدم اٹھا دینا۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں پتا، اس کے سارے ڈائمینشنز نہیں پتا، لیکن آپ اس راستے پہ چل پڑے، یہ بھی ایک جہالت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی امر میں، کسی کیفیت میں کوئی شخص اگر اپنے حساب سے ایک دم چل پڑتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو گیا، تو اس کے بعد کی جو اس کی کیفیت ہے، یعنی جب وہ اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں جیسا آپ نے فرمایا، ہمارے ہاں اللہ کے بیشتر احکامات جو ہیں وہ رسم بن گئے ہیں، ایک ریچول بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان احکامات کی جو گہرائی اور گہرائی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اور اہم اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی اس بات پہ غور نہیں کرتا ایسا کیوں ہو گیا۔ جیسے ابھی ڈسکشن میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ صلاۃ کے سلسلے میں کہ وہ بچاتی ہے برائیوں سے، تو کوئی یہ سوال کیوں نہیں کرتا کہ میں مستقل نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، پھر یہ برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہے، وہ اثرات کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یعنی کہیں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارا پروسیس ہے اس میں کہیں کچھ کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا چاہیے، ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ یعنی اسی چیز کو ہم ریچول کہتے ہیں کہ ایک چیز جب رسم بن جائے اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اس رسم سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، اور جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، مثال طور پر اگر ہم بیمار ہوتے ہیں اور کسی ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو ایک دن میں بھی فائدہ نہ ہو تو ہم فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور پھر فائدہ نہ ہو تو ہم ڈاکٹر بدلتے ہیں۔ تو یہ اسی کو ریچول ہونا کہتا ہے کہ رسم ہو جانا۔ تو یہ معافی بھی ایک رسم بن چکی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اپنی پائٹی کے تحت یا سمجھیے وہ اس کو ایک حصہ سمجھتے تقویٰ کے، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کیفیت کیا ہے کہ یہ جو آگے لفظ آیا ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں اللہ سے، اس کو میں اس مثال سے ایسے سمجھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک چوراہے پہ پہنچے اور اس کے بعد ہم نے ایک راستہ پکڑ لیا، تھوڑی دور جانے کے بعد ہمیں یہ اندازہ لگا کسی مائل اسٹون کو دیکھ کے یا کسی سے پوچھ کے ہم غلط راستے پہ آ گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں امیڈیٹلی؟ ہم واپس اسی پوائنٹ پہ، اسی نقطے پہ، اسی مقام پہ آتے ہیں چوراہے کے جہاں سے ہم غلط راستے پہ گئے تھے، اور اس کے بعد صحیح راستے پہ آتے ہیں۔ تو یہ غلطی کا احساس ہو جانا اور پھر واپس پلٹنا ہی توبہ ہے، کیونکہ توبہ کے مادے میں ایک بہت اہم مفہوم واپس آنے کا ہے۔ اب اس میں یعنی کیا کیا ہم نے کہ غلطی کا احساس ہوا اور ہم فوراً واپس پلٹے، یعنی توبہ کری۔ اب اگر ہم وہیں کھڑے ہو کے توبہ استغفار، یا اللہ معاف کر دے، توبہ کر دے، چھوڑ دے مجھے، تو کچھ ہوتا کیا؟ نہیں ہوگا۔ یعنی توبہ جو ہے ایک عمل ہے، ایک عملی قدم ہے کہ آپ واپس آئیں گے اور پھر صحیح راستہ پکڑیں گے، تو یہ آپ کے توبہ بھی ہوئی، کیونکہ توبہ کیا ہے؟ ریئلائزیشن ہے کہ آئی واز ایٹ فالٹ، میں نے غلطی کری تھی، یہاں نقشے کے حساب سے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کے احکامات سے ہٹا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو احساس ہوتی پہلی چیز کیا ہے؟ واپس آ جاؤ اور صحیح راستہ پکڑ لو۔ یہی عمل اصلاح کا ہے، جس پروسیس کو تابو وصلحو کے انداز سے قرآن انٹروڈیوس کراتا ہے کہ توبہ کر کے فوراً اصلاح کر لیجیے۔ اگر آپ نے یہ احساس تھا نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، روزے پورے رکھ رہا ہوں، اور پیسے اکٹھے ہو گئے تو حج بھی کرایا، عمرہ بھی کرایا، زکوٰۃ 2.5% ہر سال نکال رہا ہوں، لیکن کہیں میرے مفاد آڑے آ رہے تھے تو میں نے کسی کا حق مار لیا۔ اب جب کبھی قرآن پڑھا یا کسی نے بتایا آیا تو دیکھا اور قرآن سے میرا تعارف ہوا، تو مجھے لگا یہ تو بہت ساری غلطیاں میں کر چکا، اور یہ بھی غلطی تھی، میں نے کسی کا حق مارا ہے۔
تو اب یہ جب احساس ہو گیا تو یہاں توبہ کا عمل کیا ہوگا کہ پہلے اس شخص کا نقصان پورا کیجئے، آپ جو آپ نے حق مارا تھا اسے دیجئے، اور اس کے بعد یہ طے کریے کہ زندگی میں کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کے ساتھ اصلاح بڑی ضروری ہے جہاں ممکن ہو، جہاں ممکن ہو، کیونکہ اب مثال کے طور پہ آپ نشے کے عادی ہیں، احساس ہوا غلط چیز تھی، اب آپ نے توبہ کر لی، تو اب اس کی اصلاح کے لیے آپ پیچھے زندگی میں تو نہیں لوٹ سکتے نا اپنی۔ اب یہاں اصلاح یہ ہے کہ اس کام کو دوبارہ مت کیجیے، اور اپنے جسم کو خود موقع دیجیے کہ وہ آپ کی خرابی جو تھی، جو صحت پہ اور آپ کے جگر پہ مینلی آ چکی ہوگی، اس کو ٹھیک کر لیں۔ آٹو ریکوری، اس کو مزید خراب نہ کریں۔ دیکھیے قدرت کی ہر چیز بمائے ہمارے جسم کے اگر ہم خراب کرنا چھوڑ دیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے۔ یہ صفت ہر اس شے میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں اصلاح ضروری ہے، اور وہ چیز دوبارہ نہ کی جائے، لیکن یہ امیڈیٹلی ہو۔ ایک آدمی اگر عمر بھر شراب پیتا رہتا ہے اور پھر تائب ہوتا ہے تو اس وقت اس کا لیور خراب ہو چکا ہوتا ہے، سڑ چکا ہوتا ہے، کینسر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو پھر کوئی بھی اس کی صحت کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو یہاں فوراً والی بات ہے، جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیے جو احساس ہوتے ہی اپنی اصلاح کر لے، اس کا مطلب ہے وہ واقعی نادم ہے، اور کوئی ایسا نہیں کرتا جس کا اشارہ اگلی آیت میں، تو میرے خیال میں اگلی آیت آپ لے لیں، پھر اس بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے بے شک میں نے اپنی توبہ کر لی، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہی کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہاں اس آیت میں بھی غور کیا جائے تو پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے کہ توبہ کرنے کی بات، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی واضح کیا، اور عربی کے الفاظ بھی بڑے اپنے جیسے کہتے ہیں سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، یہ بڑی از خود یہ اپنی وضاحت کرتے ہیں کہ ان قریب ہے کہ غلطی ہوئی، احساس ہوا، اور احساس کے فوراً بعد توبہ کا پروسیس شروع ہو گیا۔ احساس کے بعد توبہ کا پروسیس شروع نہیں ہوا تو اس کے نتائج بہت ہی غلط ہوں گے، جیسا کہ ابھی جسمانی مثال والی مثال آپ نے پیش کی۔ لیکن اس آیت میں دوسری جو آیت ہے اس کا مزید وضاحت ہے کہ ہم برائیاں کرتے رہیں، اور برائیاں کرتے کرتے آخری وقت آ جائے، اور جہاں برائیوں سے ہم ریٹرن نہیں ہو سکتے ہیں، واپسی نہیں ممکن ہے، اب بالکل ہمارا لیور ڈیمیج ہو چکا ہے مکمل طریقے سے، لیور یہ استعارے کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل طریقے سے ڈیمیج ہو چکا ہے، پھر اب اس کے بعد کیا ہے، وہ خراب ہو جائے گا، زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو یہی حال توبہ کا ہے، جتنی بھی غلطیاں ہیں، احساس ہوا اور اس میں ہم نے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اپنایا، اور پھر یہاں تک کہ زندگی سے، الحیات دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، تو اس صورت میں اس کے بعد جو دارالآخرہ میں انجام کار ہوگا وہ انجام کار بہتر نہیں بلکہ غلط ہونے کے امکانات ہیں، امکانات نہیں بلکہ اس آیت کے مطابق یقینی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ توبہ کو ایک مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، احساس ہو اور فوری طور پہ اپنی ہر طرح کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، جسم کی صحت کا، روح کی صحت کا، دنیا کی صحت کا، آخرت کی صحت کا۔ احساس ہو غلطی کا، فوراً اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ صحیح راستے پہ چل دینا چاہیے، ورنہ نتائج بہرحال بہتر نہیں ہیں۔ توبہ کے تعلق سے ایک بہت معیاری شعر تو نہیں ہے لیکن بہت مستعمل ہے، بہت استعمال کیا جاتا ہے اور معنی رکھتا ہے کہ 100 بار کی توبہ پر نہ نبھائی توبہ، میں بھی وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ۔ تو یہ جو توبہ کی کیفیت ہے، یہ میں اور ہم سب اگر دیکھیں تو ہم خود بھی اور چاروں طرف اس کو عام دیکھتے ہیں کہ یہ خرابی کری، توبہ کر لی اللہ سے، پھر کری اور کہا اللہ میاں، دل بے قابو ہو جاتا ہے، نہیں روکا جاتا، پھر ہو گیا گناہ۔ جبکہ
یہی چیز تو اس ٹریننگ کا حصہ ہے کہ اپنی خواہشات پہ قدغن لگانا، روک لگانا، جانور پہ لگام کس کے رکھنا اپنے، جس کو یعنی ایک پھر پتہ نہیں آج شاید شعر مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں کہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. یعنی موذی ترین جانوروں کا مارنا آسان ہے، لیکن یہ جو دل ہے، یہ جو موذی ہے، جو اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے، کبھی شہوت آتی ہے، کبھی ہرس ہوتی ہے، کبھی ہوس ہوتی ہے، کبھی جلن، کبھی حسد، نیم اینی تھنگ. ایسا لگتا ہے کہ نیگیٹیوٹی کا سینٹر ہے، منبع ہے، یہیں سے سب چیزیں نکل کے آتے ہیں وہ نیگیٹو جذبات، جو عین اس وقت کے لیے ہماری آزمائش ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پہ قابو پا لیا اور اس پہ روک لگائی اور اللہ کے احکامات کے حساب سے چلے تو ہماری شخصیت میں گروتھ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے یہ جو عمر ہمیں ملی ہے، یہ ایک جملے میں یعنی ایک لفظ میں کہوں تو سیلف امپروومنٹ کے لیے ہے، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اللہ کے احکامات کی روشنی. کیونکہ چیزوں کی نکھار کے لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں. مثال کے طور پر قرآن جب یہ کہتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ فساد مت کر پھیلاؤ زمین پر، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیونکہ ان کی نظر میں جو کام ہے جو در حقیقت فساد کے ہیں ان کو وہ اصلاحی سمجھتے ہیں، اصلاح کے سمجھتے ہیں. جبکہ در حقیقت کیونکہ ہمیں اصل چیز کہاں سے پتہ لگتی ہے؟ قرآن سے. قرآن بتاتے ہیں کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہے. تو جب بھی ہم غلط کام کرتے ہیں ہماری شخصیت پہ، ہمارے نفس پہ، ہمارے سیلف پہ ایک طرح سے ڈاؤن گریڈنگ ہو جاتی ہے، نیچے آ جاتی ہے شخصیت ہماری. اور کسی وجہ سے طارق صاحب کا کیمرہ آف ہو گیا، لیکن میں سیشن یہ کنٹینیو کرتا ہوں. تو کسی وجہ سے شخصیت نیچے آ گئی ہماری، جسے کہیے ایک نیگیٹو اسکورنگ ہو گئی، یا ایک سیاہ دھبا قلب پہ آ کے مختلف طریقے سے اس کو لوگ سمجھاتے ہیں. اب یہ کیفیت اگر چلتی رہتی ہے اور ہم نے احساس کر کے توبہ کر کے اپنی اصلاح نہیں کری تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے اور ہمارا نفس جو ہے اس کیفیت میں ہی نہیں آتا، اس شکل میں نہیں آتا جو اللہ کے قابل قبول ہے. اور کیا ہے وہ؟ قلب سلیم، وہ قلب، وہ شخصیت جو اللہ کی بندگی میں پوری طرح سے گئی ہوئی ہے، قلب سلیم بھی جس کو کہا جاتا ہے. تو جو شخص اس کیفیت میں ہوتا ہے، جس کا دو چیزوں کا اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ برائیاں کرتے رہے. اب وہ برائیاں کرتے رہے تو اس کا مطلب پورے عمر انہوں نے اپنے نفس کو برباد کر لیا، اپنے سیلف کو، اپنی شخصیت کو تباہ کر لیا انہوں نے. اب عین وقت پہ جب انہیں موت دکھی اور لگا کہ اب چیپٹر بند ہو رہا ہے میرا، کہ معافی مانگ لی اللہ سے، تو اس وقت کی معافی یوں قبول نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ معافی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ آپ تائب ہو کے اصلاح کر لیتے ہیں. اب آپ کے پاس اصلاح کا، سیلف کریکشن کا وقت ختم ہو چکا، کیونکہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. دوسری کیفیت کیا ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے؟ کہ جو لوگ کفر پہ رہتے ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. کفر کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سے یا تو زبانی انکار کرنا، یا ان احکامات کو ڈھک دینا یعنی چھپا دینا، یا ان احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا. اور دوسرے احکامات، دوسری فالوئنگ، دوسرے انداز کی بندگی کسی کی بھی ہو، چاہے وہ A to Z، وہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے بھی قلب کی وہی حالت ہوتی ہے جو مستقل برائیاں کرنے والوں کے قلب کی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخر وقت میں جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس اب امپروومنٹ کا وقت نہیں ہے. جب امپروومنٹ کا وقت نہیں ہے تو جسے کہتا ہے کہ یو ہیو سیلڈ اٹ آلریڈی، آپ مہر لگا چکے ہیں اپنے تمام حرکتوں پہ اور ان کے نتائج کے اوپر. تو اس لیے یہ جو بات ان دو آیتوں میں کہی گئی ہے بہت اہم ہے کہ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً واپس آئیے، یعنی اصلاح کیجیے اپنی، اور پھر صحیح راستہ پکڑیے اور اس پہ چلتے رہیے. اگر ہم کسی نہ کسی بہانے سے یہ سوچتے رہیں گے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں جاری ہیں، کہ وہ تو نقطہ نواز ہے، معاف کرنے والا ہے، یقیناً معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کے قوانین اس نے قرآن میں واضح کیے ہیں کہ معافی کن کو ہے اور کیسے. اور ان دونوں آیتوں میں بہت وضاحت سے یہ بات ہے کہ جو نادانی سے، کم سمجھی سے، جسٹ بیکاز پرسن ڈیڈنٹ نو کہ میں جو غلط کر رہا ہوں وہ واقعی غلط ہے یا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ
جیسا ہمارے اکثر کے ساتھ ہے کہ ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کے احکامات کا علم نہیں ہے، لیکن جیسے احساس ہوا اس نے فوراً اپنی توبہ بھی کری اور اصلاح کری اپنی، اور پھر اپنے راستے پہ واپس آ گیا جو صحیح راستہ ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا، برائیاں کرتا جاتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، اور اس میں جو اب نئے ہمارے ہاں اس ریچولزم سے اگلی چیز یہ ہے کہ وہ عقائد جو قرآن پہ بیس نہیں ہے، جو قرآن نے فلسفہ نہیں ہے، قرآنی احکامات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے یہاں چلا نہیں، کیونکہ اس وقت سیزن ہے یہ حج کا، کہ صاحب حج کیا بلکہ جو عمرہ کرایا ایسے آ گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آیا، یعنی تمام گناہ دھل گئے، یعنی اب یہاں پہ کسی اصلاح کی کسی چیز کی کوئی چیز نہیں، ہر چیز ایک شارٹ کٹ میں پوری ہو گئی انسٹنٹلی، کہیں یہ چیز قرآن سے ثابت ہو گئی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سب قرآن کو سمجھیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو، ہمیں پتہ لگے اصل کیا ہے، اور جو قصے کہانی ہمارے یہاں چاروں طرف پھیلا دیے گئے ہیں اور یہ صدیوں سے پھیل رہے ہیں، یہ اسی ریچولزم کا، اسی ریچولسٹک اسلام کا حصہ ہے جو ہماری پیڑھی در پیڑھی بڑوں سے چھوٹوں میں اور ان سے اگلی نسل میں چلا جا رہا ہے، اور کوئی یہ سوال نہیں کرتا، دلیل نہیں دیکھتا، سند نہیں دیکھتا، قرآن کھول کے نہیں دیکھتا کہ یہ چیز کیا واقعی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ واٹ وی ہیو ایٹ اسٹیک، ہماری پوری زندگی اسٹیک کے اوپر ہے، کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے تو کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی اس کے عذاب سے۔ تو آج کا سیشن ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔